तैमूर साहब क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मेरा ख्याल है अभी अयाज साहब का कोई पता नहीं चल रहा कि वो लोग वो आएंगे कि नहीं आएंगे। बाकी आप दोनों तो हैं और काशिफ भी हैं, तो हमारा जी कोरम पूरा अब है। मेरा माइक जो है वो पहले माइक आपका म्यूट हुआ हुआ था, अच्छा म्यूट हुआ हुआ था। ओके, अब ठीक हो गया तो आज तो मेरा ख्याल है ठीक ठाक होने आवाज की की शुक्र है। क्वालिटी भी ठीक है जी और तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा बेहतर होती जाएगी। हाँ जी, बेहतर हो जाएगा। अच्छा, तो हमारे जनाब टोटल जो लोग हैं 5 लोग हैं इस वक्त, जिनमें से हसीब पुराने स्टूडेंट हैं सबसे, और वो नहीं आ रहे अभी जो 1-2 सेशंस में। उनसे भी मैंने क्वेरी की है कि वो कब आएंगे। बाकी काशिफ हैं, ये तो खैर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ आते हैं हर दफा, और काफी इनके साथ अच्छी गपशप भी रहती है। राशिद साहब ने थैंक ज्वाइन यू। किया है, और तैमूर और बाकी एजाज साहब नहीं आए अभी। तो मेरा ख्याल है हमारा टाइम तो शुरू हो चुका है, हम बातचीत शुरू करते हैं। आप लोगों को, हाँ जी, एजाज साहब भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसे हैं? सब बिल्कुल ठीक ठाक सर, बिल्कुल खैरियत से। चलें जी, हमारा कोरम पूरा हुआ। आज एक और मुझे एक स्टूडेंट का फोन आया था, तो मैंने उन्हें कहा कि आप भी ज्वाइन कर लें। अभी वो आए नहीं है, लेकिन वो मैंने कहा आप भी साथ ही ज्वाइन कर लें और सिलसिला आगे चलाते हैं। अच्छा जनाब, मैंने आपको जो लास्ट टाइम असाइनमेंट दी थी, उसमें मैंने आपको कहा था कि लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जो आपकी प्रेजेंटेशंस का है न्यू फॉर्मेट के ऊपर, वो आपने पढ़ के आना है। पहला इंट्रोडक्शन का था और दूसरा उसका था गालिबन लाइफ साइकिल्स का। तो ये जनाब पढ़े हैं आपने कि नहीं पढ़े हैं, और वीडियो देखी उसकी कि नहीं देखी? जी जनाब। हाँ, हसीब भी आ गए, वेरी गुड हसीब। ये याद साहब बोलिए। जी सर, पढ़े हैं आपने जिस तरह बताया था, पहला चैप्टर पढ़ना था और वो जो 2 वीडियोस आपने रेफर की थी वो वीडियोस भी देखी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चैप्टर्स को और वीडियोस को जब लिंक भी साथ साथ होता रहा, बड़ा अच्छा रहा। काफ़ी चीज़ें समझ में आई, कुछ डाउट्स वगैरह भी नोट किए। अलबत्ता वो जो सेकंड वीडियो थी उसके अंदर वो ये मेरे ख्याल में फर्स्ट चैप्टर उस वीडियो के आपकी ख़त्म हो गया था और उसके बाद वो कोई दूसरा मॉड्यूल 1 शुरू हो गया था। ऑलमोस्ट कोई आखिरी 40-50 मिनट की वो उसके अंदर वीडियो थी। तो कुछ उसको फिर मैंने फोरगो कर दिया था क्योंकि चैप्टर नंबर 1 वहाँ पे खत्म हो गया हुआ था सर। नहीं, मैंने आपको कहा था चैप्टर 1 और 2 पढ़ लीजिएगा। जब चैप्टर 1 और वो 2 अच्छा सर, शुरू हो मैं गया सर हम कोई पूरा करते रहे सर। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं सर है। अच्छा, आपने किताब से पढ़ा? जी सर, मैंने आराम से इसको पढ़ा। तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 4-1 घंटे तो लगे इसको, मतलब वीडियोस के अंदर ही 4-4.5 घंटे। बिल्कुल बिल्कुल और साथ साथ ही मैंने उसके वो एक प्रिंट आउट निकाल लिया हुआ था चैप्टर 1 का, तो उसको भी साथ साथ देखते रहे। बिल्कुल। तो मतलब ये काफ़ी हद तक मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ सब कुछ समझ में नहीं आया, बट राउंड मैं ये कह सकता हूँ 60-70% चीज़ें जो हैं वो ऐसी थी जो कि समझ में आती रही बड़े आराम से। बाकी कुछ छोटे मोटे डाउट्स हैं वो लिखे हुए हैं, वो इंशाल्लाह जब डिस्कशन शुरू होती है तो फिर आपसे शेयर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बस वो क्वेश्चन मैं आपसे अभी पूछता हूँ। अच्छा राशिद साहब, आपके पास तो मेरा ख्याल एक्सेस नहीं थी वीडियोस की, लेकिन आपने ट्राई किया, कुछ आपको डाउनलोड हुआ था कि नहीं? ये मेरा हफ्ता सब बहुत बिजी गुजरा। आई एम सॉरी, मैं तो कुछ भी नहीं कर सका, बट ओके, मैंने कोई फिर बात नहीं, सोचा कि चले आपका तो अटेंड कर लो। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। लेकिन आपने मैं वो, चला कल बैठूंगा। जी 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 बिल्कुल, मैं आपको एक्सेस भी भिजवा कल दूंगा। बैठ कल मैं आपको एक्सेस भी हाँ भिजवा दूंगा ताकि आप वो वीडियोस वगैरह देख सकें। हाँ और अयाज साहब, वो कौन, एक और कौन थे चले गए? काशिफ, राशिद, तैमूर साहब गायब हो गए। हसीब भाई, आप बताइए क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? वालेकुम अस्सलाम। पिछले हफ्ते, पिछली बस क्लास में हमने बहुत मिस किया आपको। जी हाँ, असल में मैंने ज्वाइन करना था लेकिन मैं जरा मसरूफ था, अच्छा 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 साइट पे था। हाँ, साइट पे था तो उस वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा।
ओके। अच्छा जी, मैं वापस आता हूँ। चलिए हाँ जी जी मेरे, हाँ बोलिए। मेरे कोई, मैं बस क्या कहते हैं, मेरे कोई क्वेश्चंस नहीं है, बस जो लोगों के क्वेश्चंस है बस मैं उन्हीं को सुनूंगा और बिल्कुल बिल्कुल। देखता हूँ कि उनके क्या उनके हैं क्या कहते हमें, हैं कंसर्न। जी बिल्कुल। जी हाँ। तैमूर साहब का अभी वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, अब हमारे पास इस वक्त सिर्फ एजाज साहब ही रह गए हैं जो अभी नए ज्वाइन करने वालों में से हैं, और इनके पास क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद एजाज साहब। जी एजाज साहब, पहला क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच सर। सर वो आपकी मतलब मैंने सिक्वेंशियल चीज़ों को पढ़ता रहा, जिसके अंदर शुरू की जो ओवरव्यू और पर्पस ऑफ द गाइड है वो सारा का सारा पढ़ा। उसमें जहाँ पे जाके डिस्कशन की आपने गुड प्रैक्टिसेस की, जी जी जी। तो वहाँ पे वो आपने 2-3 दफा एक सेंटेंस कहा कि जी कि गुड प्रैक्टिसेस जाहिर है वो मतलब सिलेक्टिव प्रैक्टिसेस होंगी जो कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई होंगी, जी हाँ। और ये आपको डुबा भी सकती हैं। तो ये थोड़ा सा था कि सर कि गुड प्रैक्टिस ऐसी कौन सी हो सकती है जो कि किसी मतलब प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम उसे फॉलो भी कर जाएं, या पता नहीं जो शायद उस प्रोजेक्ट पे एप्लीकेबल ना हो, लेकिन वो डुबा कैसे सकती है सर नहीं, हमें? मैंने सर ये कहा था कि ये आपको डूबने से बचाती है, मगर अच्छा सर। गुड प्रैक्टिस करने से इस बात की सर गारंटी कोई नहीं है कि कामयाबी लाजमी होगी। ये बिल्कुल पॉइंट ठीक था। सर, बिल्कुल ठीक, मतलब बिल्कुल गुड ठीक हो गया प्रैक्टिसेस सही रास्ता तो दिखाती है, सर। लेकिन इस बात की दूसरा कोई गारंटी नहीं है कि इस सही रास्ते पे चलेंगे तो कामयाबी सर यकीनी होगी। उसकी वजह क्या है? बिल्कुल ठीक। इट इज द इनहेरेंट अनसर्टेनिटी इन प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट का तो खमीर सर ही इस बात से उठता है ना कि जी पता नहीं क्या सर होगा। सर तो अनसर्टेनिटी को मलूज़े खातिर रखते हुए, तो जो भी कोई आपको सर स्टैंडर्ड बना के दे रहा है, फ्रेमवर्क बना के दे रहा है, आप उस पर इल्जाम नहीं लगा सकते कि जनाब आपने तो ये लिखा था बिल्कुल अपनी सही। किताब में कि जनाब ये ऐसा करें फिर सर ऐसा करते हैं, तो हमने तो ऐसे ही किया फिर भी सर हम फेल हो गए। तो सर कसूर उसका नहीं है, कसूर आपका है। ये इतनी सेंसिबिलिटी तो बिल्कुल आपको होनी चाहिए। सर, लेकिन अगर बिल्कुल आप ठीक सर, बिल्कुल गुड ठीक सर। प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करेंगे, बैड प्रैक्टिसेस पे सर चलेंगे, तो इट इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। ये तो आप सर मतलब कांटों पे चल रहे हैं तो कोई ना कोई कांटा तो चुभेगा। बिल्कुल ऐसे ही है सर। अच्छा, अब ये गुड प्रैक्टिसेस के कॉन्सेप्ट ये है कि सही रास्ते पे आप नामजन हैं, सही तरीके से चल रहे हैं, तो सर प्रोबेबिलिटी इस बात की बहुत हाई हो जाती है कि आप कामयाब हो सर सकेंगे। बिल्कुल राइट। ठीक सर। अच्छा, अब आ जाता है कि इसी रास्ते के ऊपर कई सदियों से कई लोग चलते चले जा रहे हैं, और उन्होंने सर इस रास्ते के अंदर से भी कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस निकालनी है सर कि उनके फुटस्टेप पे चलें तो आप बेस्ट प्रैक्टिसेस में कामयाबी से आखिर तक पहुंच जाएंगे। तो उसको कहते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिसेस ठीक हो स्टैंडर्ड का काम नहीं है। स्टैंडर्ड सिर्फ आपको सर, सही और गलत के दरमियान का फर्क बताता है, और बिल्कुल ठीक है सर। ये आपकी स्वाबदीद है कि आप कैसे अपने प्रोजेक्ट को करते हैं। मतलब गारंटी कोई नहीं है पीएमआई की तरफ से, स्टैंडर्ड बनाने वालों की तरफ से। सर सर ये बिल्कुल मतलब ठीक हो है। गया सर, ठीक हो गया सर, बिल्कुल सही है सर। अच्छा दूसरा एक है, इसको पढ़ते हुए वो चूंकि आई एम ऑल, आपको बताइए मैं सिविल इंजीनियर ही हम सारे सर, तो बातचीत होती थी प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट टीम, स्पॉन्सर, सारी चीजें, वो सारी की सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। जी जी। मैं स्टेक होल्डर्स को मिक्स कर रहा हूँ कि ये स्टेक होल्डर्स से आपकी क्या मुराद है, ये कौन लोग? ओके, मैं आपको बड़ा सिंपल सा बता देता हूँ कि सर देखें, एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी हु हैज एनीथिंग टू डू विद द प्रोजेक्ट, उसका प्रोजेक्ट से कोई भी सर लेना देना हो सकता है, वो स्टेक होल्डर है। सर, अच्छा, मतलब ये है कि आप बिल्कुल कहते हैं ना कि यार मैं आई हैव अ कंसर्न अबाउट दिस प्रोजेक्ट बिकॉज इससे मैं सर मुतासिर होता हूँ। तो या तो सर आप इस काम से या इस प्रोजेक्ट से मुतासिर होते हो किसी भी तरीके के साथ, या इसको सर मुतासिर कर सकते हो, इस पे असरअंदाज हो सकते हो। सर दोनों सूरतों में आप सर स्टेक होल्डर हैं। बिल्कुल ठीक सर, स्टेक होल्डर कोई बिल्कुल ठीक बड़ा कोई छोटा नहीं होता। छोटा स्टेक होल्डर भी सर, बहुत बड़ा मसला खड़ा कर सकता है। ठीक तो सर, आमतौर पे मैंने ये देखा है कि जब हम प्रोजेक्ट करते हैं, अव्वल तो स्टेक होल्डर को कोई लिफ्ट ही नहीं कराता। इसको आइडेंटिफाई करने में लोग रिस्क मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट लोग बिल्कुल परवाह नहीं करते।
सोचना भी गवारा बिल्कुल नहीं ठीक करते, सर। आंखें बंद सर करके प्रोजेक्ट में जंप मार देते हैं, प्लानिंग भी करना पसंद नहीं करते, बगैर प्लानिंग के प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं कि जनाब अब आज से एग्जीक्यूशन शुरू हो गई है, प्लानिंग कोई नहीं की, एग्जीक्यूशन शुरू हो गई है। तो इस सर तरह के प्रॉब्लम्स हैं हमारे, लेकिन बिल्कुल ठीक सर। स्टेक होल्डर इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं अपने लेक्चर में कि एक ठेकेदार भी स्टेक होल्डर है। अगर एक ठेकेदार ये कहता है कि जनाब जो चीज आप मुझे लगाने को कह रहे हैं वो तो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, सर मैं कहाँ से लाऊं, बिल्कुल ठीक तो इस सर। सूरत में इस स्टेक होल्डर की इस स्टेटमेंट की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी तब्दीली की जा सकती है। यू कैन गो बैक टू द सर कस्टमर एंड टेल हिम कि यार ये सर रिक्वायरमेंट आपकी गलत है या ये चीज तो मुमकिन नहीं है, इसलिए इस रिक्वायरमेंट को बदला जाए। बिल्कुल ठीक सारे सर। स्टेक होल्डर मैटर करते हैं, भले वो राइट कोई भी हैं, कंट्रैक्टर हैं, आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बंदे हैं, बाहर के बंदे हैं, गवर्नमेंट के बंदे हैं, सर। कोई और सर माहौलियात के बंदे हैं, एनीबॉडी हु हैज एनी स्टेक्स इन द प्रोजेक्ट, जो सर उसके ऊपर असरअंदाज हो सकता है या जिसके ऊपर प्रोजेक्ट असरअंदाज हो सकता है, वो तमाम लोग स्टेक होल्डर हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर। जी जनाब। अच्छा सर, मैं जिस तरह से वो आपका लेक्चर सुनता गया था ना, तो मैं सवाल नोट करता गया और फिर ऐसा हुआ कि कुछ सवालों के जवाब मुझे वो लेक्चर के एंड पे मिलते गए मिल आहिस्ता गया। आहिस्ता ना। जी जी बट बिल्कुल हाँ, मतलब कुछ इस तरह मैंने कहा ये लाइफ साइकिल फेज क्या होता है, तो जब मैं एंड पे पहुंचा तो उधर पूरा वो लाइफ साइकिल जो था वो अलग से कंप्लीटली डिस्क्राइब हुआ था, आपने डिस्क्राइब हुआ एक्सप्लेन था, किया हुआ था, तो वो बिल्कुल इसलिए वो थोड़ी आसानी हो गई। तो अभी भी मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, मतलब जिनका मुझे सवाल उस लेक्चर के अंदर ना मिल पाया सर। बिल्कुल बिल्कुल। एक इसके अंदर सर हमने बात आपने इसमें लिखा है जहां पे हम प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, वहां पे आपने लिखा है डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिसेस एंड प्रिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिसेस सर। ओके जी। सर डिस्क्रिप्टिव चीजें वो होती हैं जो बयान की जा सकती हैं, बिल्कुल ठीक सर। ठीक है जी, मतलब जिनको सर आप बाकायदा प्लान कर सकते हैं। मतलब प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट्स में आपको ज्यादातर चीजें पहले से पता होती हैं कि यार ये तो ऐसे ऐसे सर होगा। मिसाल के तौर पे एक सर काम करने के आप माहिर हैं, मिसाल के तौर पे आप सर कारपेंटर हैं और एक कुर्सियां बनाने के माहिर हैं, तो बिल्कुल सर। या आप ड्राइविंग करते हैं रोजाना, तो आपको कोई सर खास प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, आपके हाथ और नजरें खुद सर ब खुद, पाँव हाथ नजरें खुद ब खुद चलना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सर। मैनुअल बना हुआ है, आपके दिमाग में उतरा हुआ है, हिफज हुआ है और सर आप वो चीज चलते हैं। सर प्रिस्क्राइब जो बिल्कुल ठीक चीजें सर। आपको बताई जाती हैं कि ऐसा करें। ठीक सर, बिल्कुल सही सर। आगे एक और भी इस तरह की Right. टेक्नोलॉजी आएगी प्रिडिक्टिव और उसके सर हवाले से, उसका जिक्र फिर आपने वो पढ़ा होगा सर आगे। सर बिल्कुल, वो तो मैंने आगे पढ़ा, वो प्रोडक्टिव और वो एडॉप्टिव, उसमें जाकर मैं फंसा था, लेकिन फिर वो आगे उसकी मजीद फर्दर एक्सप्लेनेशन बहुत बेहतर हुई थी, तो वो सिस्टम चल पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। एक इसी के अंदर सर हमने जहाँ पे हमने एक हेडिंग थी इसके अंदर, प्रोजेक्ट्स एनेबल्स बिजनेस वैल्यूज क्रिएशन, जी ये था बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अंदर जब वो टेंजिबल एलिमेंट्स के इंक्लूड किया तो उसके सॉरी इनटेंजिबल एलिमेंट्स को जब इंक्लूड किया तो उसके अंदर एक लाइन लिखी, मतलब जो हेडिंग्स थी, गुडविल समझ में आ गया सर, ब्रांड रिकॉग्निशन, पब्लिक बेनिफिट्स, ट्रेडमार्क्स, ये समझ में आ गए। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट सर, व्हाट इज दिस स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट? सर ये स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट शुरू से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सर स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट को यूं समझिए कि आप जो काम कर रहे हैं, लाजमी बात है कि जो भी कोई प्रोजेक्ट होता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के मातहत होता है। सर हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई मकसद है, कोई विजन है, कोई मिशन है, कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं, कोई स्ट्रेटजीज हैं। बिल्कुल सर। तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। बिल्कुल आप ठीक सर। प्रोजेक्ट हो या कोई भी काम हो, ऑपरेशन हो बेशक एक ऑर्गेनाइजेशन का, सर अगर कोई भी काम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के मकासद के मुनाफी किया जाए तो वो तो सर हराम होगा ना। बिल्कुल सर, ऐसे ही ऐसे ही है नो ना। डाउट। तो वो ऐसे यही ही कहना चाह रहा है कि आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस बात का यकीन करें कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइंड है। अगर वो बिल्कुल ठीक सर। अलाइंड नहीं है तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि हम ये प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं, हम पागल हैं, हमारा दिमाग खराब हो गया, सर व्हाई आर वी डूइंग इट। बिल्कुल तो सर। ये वो कंसर्न है।
بالکل ٹھیک. That's good. اور ایک جو میرا مطلب آخری سوال رہ گیا دو کہ اس کا جواب تو مجھے پھر بھی اس کے اندر مل ہی گیا تھا سر, مطلب یہ, لیکن یہ آلموسٹ آپ کے لیکچر کا جو یہ چیپٹر 1 ہے اس کا آخری کے اندر بالکل جا کے ہم پڑھ رہے تھے, دیٹ واز پروجیکٹ لائف سائیکل اینڈ پروڈکٹ لائف سائیکل. دو آپ نے اس میں کافی ڈسکشن کی ہے, اچھی خاصی اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے, اور فائنلی مطلب جو میں اس کا مطلب سمجھ سکا ہوں, میں نے کہا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ, مطلب میں مس کنسپشن میری کوئی اس کے اندر نہیں ہے کہ پروڈکٹ کا لائف سائیکل تو پروجیکٹ لائف سائیکل سے بہت پہلے شروع ہو چکا ہوا ہوتا ہے. جی جی جی. اور ظاہر ہے کسی پروڈکٹ کے لیے کسی آپ کی آواز غائب ہوگی. پروڈکٹ کا لائف سائیکل پروجیکٹ سے پہلے شروع ہو جاتا ہے اور پروجیکٹ کے لائف سائیکل کے ختم ہونے کے بعد بھی چلتا رہتا ہے ٹل دا ٹائم وہ پروڈکٹ جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے. بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح کہا. if I am right on this point, مطلب مجھے صرف یہ تھوڑا سا اس پہ ڈاؤٹ تھا, میں نے کہا یہ شاید ایگزیکٹلی سر لائف سائیکل کا جہاں بھی تعلق آتا ہے نا, باقی سر الحمدللہ جتنا میں نے اس کے اندر پڑھا. بالکل سر تو سمجھ آ رہا ہے نا آپ کو؟ سر پلیز. بس میرا یہی مقصد ہے کہ میں نے, جی ہاں سر بالکل الحمدللہ سمجھ آ رہا ہے. اور مطلب ریکارڈڈ لیکچر آپ نے سن لیا, اب اگر کوئی اس میں شکوک و شبہات ہیں ان پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. آپ بولیے سر. رائٹ جی. ایاز صاحب اور تو کوئی کوشچن نہیں آپ کی طرف سے؟ نہیں سر, دیٹس آل سر, یہی میرے کوشچن تھے سر. تیمور صاحب آپ نے کچھ ریویو کیا؟ جی بولیں, کون بول رہے ہیں؟ میں رشید بات کر رہا ہوں سر. جی جی جی. میرا یہ تھا کہ یہ جو اسٹیک ہولڈرس کی بات ہو رہی ہے, ہر پروجیکٹ کے اسٹارٹ سے پہلے عام طور پہ اسٹیک ہولڈرس کو ڈیفائنڈ ہوتے ہیں سر. ڈیفائن کرتے ہیں, بالکل کرنا چاہیے. تو پہلے سے ڈیفائنڈ ہوتا ہے سر. دیکھ لیں کہ کلائنٹ کون ہے, آرکیٹیکٹ یا آپ کا کنسلٹنٹ کون ہے, اینڈ یوزر کون ہے جس نے اس کو استعمال کرنا ہے. جی جی جی. لیکن سر ہمارا ایک پرابلم ہے, ہم لوگ موسٹ آبویس اسٹیک ہولڈرز کو تو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے بغیر پروجیکٹ ہی نہیں چلنا ہوتا اور وہ لوگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اس کئی ایسے اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کو ہم اگنور کر جاتے ہیں, چھوٹے اسٹیک ہولڈرز. مثال کے طور پہ یہ ڈیم بن رہا تھا, اس کے جو متاثرین ہیں ان کو رکھا تو ہوگا, سوچا تو ہوگا, لیکن زیادہ کوئی پرواہ نہیں کی. عوام ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے, ہم کسی بھی پروجیکٹ میں عوام کی رائے لینا بھول جاتے ہیں. تو اس حوالے سے ذرا اور زیادہ باریکی میں دیکھنے کی ضرورت ہے. جی تیمور صاحب. جی ہاں, فار ایگزامپل جہاں پہ وہ ڈیم بن رہا تھا وہاں پہ شاید کوئی سبزی مارکیٹ تھی یا کوئی اسکول یا ہاسپٹل تھا, بالکل. تو باقی جو ہیں گاؤں والے وہ متاثر ہو گئے کہ اب کدھر جائیں گے ہاسپٹل کے لیے یا کس اسکول کے لیے, کیا کریں گے. جی جی, تو وہ شاید پلان اور شامل ہوگا گورنمنٹ کے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. جی تیمور صاحب آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. ہاں, ایک تو سب کو السلام علیکم. السلام علیکم سر. پہلے تو راشد عباسی صاحب نے جو سوال کیا, میں اپنی سینس کے مطابق ایک جواب دیتا ہوں, اگر یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. جی جی. جیسے کہ اب راشد صاحب لاہور میں ہیں, تو جیسے لاہور کے اندر کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے اور ہماری جیسے فوڈ ڈمپر یا ایسی چیزیں شہر سے موو ہو کے آتی ہیں اور ٹریفک پولیس والے اسے تنگ کرتے ہیں یا روکنے کے چانسز ہیں جس کی وجہ سے وہ ہو سکتے ہیں, تو وہ جو ٹریفک پولیس بھی ہے وہ بھی ایک طرح سے اسٹیک ہولڈر بن گیا. جی ہاں. اس کو بھی مینج کرنا ہے کہ بھئی کس طرح اس کو, اور پروجیکٹ شروع ہونے سے پہلے آپ کو یہ کنسیڈر کرنا چاہیے تھا, کنسیڈر کرنا چاہیے. وہ باقی ہم یہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. بالکل. ہاں, جیسے اب ہم کئی جگہ ایسے پروجیکٹ کرتے ہیں جیسے وہ سیکورٹی تھریٹنڈ ایریا ہوتا ہے وہاں پہ نا. بالکل. تو ایون جو آپ کے ٹیررسٹ ہیں وہ بھی اسٹیک ہولڈر بن جاتے ہیں. ان کی وجہ سے آپ کا کام بند ہو سکتا ہے 2-3 دن. اس سے ثابت ہوا کہ اسٹیک ہولڈر صرف پازیٹیو نہیں ہوتے, نیگیٹو بھی ہوتے ہیں. نیگیٹو بھی ہوتے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا پازیٹیو اسٹیک ہولڈر کو. اسی طرح جہاں تک یہ جو جی اسٹڈی مٹیریل کی بات ہے, جی راشد عباس آپ جو بات کر رہے ہیں, جی ہاں, اس میں کسٹمز والے بھی ہو سکتے ہیں نا کہ آپ کا اگر اکوپمنٹ جو ہے یا مٹیریل جو ہے اگر وہ بھی ٹائم پہ ڈیلیور نہ ہوا تو جی آپ کا پازیٹیو افیکٹ ہو سکتا ہے. کیا اگر رک ہی جائے کہ
کسٹم والے جو ہیں الاؤ نہ کریں کہ یہ جو ہے کون سا اکوپمنٹ ہے، یہ تو ریڈیو فریکوینسی والا ہے یا بالکل اس میں ریڈیو افیکٹ ہوگا، تو وہ سٹارٹ تو کیا انہیں پروجیکٹ، لیکن کسٹمز کی وجہ سے جو ہے وہ بس روک ہی گیا۔ سر جی وہی بات ہے کہ اگر آپ نے اپنا ہوم ورک اچھا کیا ہوگا تو یہ مسائل نہیں ہوں گے۔ ہم لوگ اپنے پروجیکٹس میں پورا ہوم ورک کیے بغیر گھس جاتے ہیں، اور بعد میں جب پرابلمز آتی ہیں تو ہم منہ نکال کے کھڑے ہوتے ہیں، او ہو اب کیا کریں۔ بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو کسٹم والا ہے اس کا تو کام ہے کہ اس نے آپ کے راستے میں روڑے اٹکانے ہیں۔ آپ پہلے سے تیار ہو کے جائیں کہ یہ بھی کہہ سکتا ہے تو یہ کاغذ پیش کر دوں گا، یہ کہہ سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے، تمام کانٹیجنسیز کو سوچ کے جائیں۔ آپ ذرا غور کریں سٹیک ہولڈر میں اور رسک مینجمنٹ میں دونوں میں کتنی قدریں مشترک ہیں۔ سٹیک ہولڈر میں میں ان تمام لوگوں کو اپنے احاطے میں لے رہا ہوں جو میرے پروجیکٹ کو متاثر کر سکتے ہیں یا متاثر ہو سکتے ہیں، اور رسک میں وہ تمام انہونی چیزیں، تمام انسرٹینٹیز وچ کوڈ اکر، میں انہیں پرسیو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ان کا حل نکال رہا ہوں۔ یہ دونوں ایریاز ایک دوسرے سے بڑے ملتے جلتے بھی ہیں اور کافی سملر بھی ہیں۔ جی ہاں، وہ تو پھر ساری چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، جیسے اگر ریسورس کو لے لیں جی ہاں جی ہاں تو وہ ریسورس بھی انٹر کنیکٹڈ ہی لگتا ہے کہ اس میں بھی رسک ہے، سب، اس ہاں میں جی بھی اسٹیک بالکل۔ ہولڈر ہے۔ یہ جتنے بھی میں نے آپ کو نالج ایریاز بتائے تھے یہ سارے انٹیگریٹ ہوئیں گے، یہ اکیلے اکیلے کوئی چیز کچھ نہیں ہے۔ یہ سب جب تک انٹیگریٹ نہیں ہوتی آپ کا پراپر پروجیکٹ مینجمنٹ پلان نہیں بنتا۔ عام طور پہ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ٹائم کی پلاننگ ہو جائے بس کافی ہے، بہت بڑی توپ چلا لی تو کاسٹ کی کر لی، اس سے بھی بڑی توپ چلا لی تو کوالٹی پلان کر لی، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرتے عام طور پہ۔ بھائی ریسورسز ہیں، باقی چیزیں ہیں، اور ریسورسز میں بھی جاندار ریسورسز تو ایک بے اور جان سب سے آخر میں ڈاکومنٹیشن رہ جاتی ہے۔ وہ ڈاکومنٹیشن۔ آخر میں ڈاکومنٹیشن وہ ملتا ہے، وہ جو پہلا اسکوپ بنا تھا اس کا ڈاکومنٹ مل جاتا ہے، ہاں لیکن جی جو باقی چینجز ہوئی تھی اور فائنلائزڈ ہوئی تھی اس کا بالکل ڈاکومنٹ کیا کیا تھک جاتے ہیں، تو پھر خود ہی بنانا پڑتا ہے پھر وہ۔ ایگزیکٹلی بالکل۔ تو تیمور صاحب جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ سر آپ ہاتھ کھڑا کیا، بول اچھا، پڑا کریں۔ اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب میں جو ہماری اسائنمنٹ تھی اس کے اوپر آتا ہوں۔ جی 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 بالکل، آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل۔ اچھا، اس میں تھی دو ویڈیوز تھیں، ایک وہ پریزنٹیشن تھی جو کہ انٹروڈکشن والی تھی، انٹروڈکشن والی، جی بالکل تو وہ میں نے پریزنٹیشن بھی دیکھ لی ہے، دو ویڈیوز بھی دیکھ لی ہیں۔ صحیح ہے تو تھوڑا سا یہ ٹف ہو گیا تھا دو ویڈیوز دیکھنا، میں نے ابھی اس سے تھوڑی دیر پہلے وہ ویڈیو ختم کی ہے۔ اچھا 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 اچھا، ہاں، تو ویسے میری سجیشن ہے، ڈونٹ نو اس سے ہم زیادہ لیٹ نہ ہو جائیں، جی جی اگر اب کیونکہ تقریباً 2 دن بعد ہماری پھر میٹنگ ہو رہی ہے، آج 2 سے 3 دن کے بعد ہم جی جی بالکل بالکل ایسے ہی یہ اس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں۔ جی ہاں اگر اس میں ایسے ہو کہ 3 گھنٹے کی ویڈیو ہوتی ہے، تو ایک ویڈیو ہو جائے جو کہ اسائنمنٹ میں ہو، ایک کوئی پریزنٹیشن ہو جائے، اور ایک کوئی جو پرنٹڈ مٹیریل ہے اس میں سے کوئی پورشن، چیپٹر، آدھا چیپٹر، تاکہ یہ ایک بیلنس سمیٹ، کیونکہ آج والی اسائنمنٹ میں کوئی ریٹن پورشن میرا خیال نہیں تھا، ویڈیوز تھیں اور پریزنٹیشن۔ میں نے یہ کہا تھا گائیڈ ٹو پروجیکٹ مینجمنٹ باڈی آف نالج، جو کہ آپ کو میں نے دی ہوئی ہے ان ون ڈرائیو کے اندر، اس کا چیپٹر 1 پڑھنا ہے، یہ تھی ریڈنگ۔ وہ پھر شاید مجھے اس کو وہ پڑھنا نیچے جو لنک آئے تھے شاید اس میں تھا، مجھے اس میں غلطی نیچے بالکل نیچے لنک بھی دیا ہوا ہے اور وہ کتاب بھی دی ہوئی ہے، اس کا پہلا چیپٹر ٹھیک ہے، وہ چیپٹر 1، جی 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 اچھا وہ چیپٹر 1، لیکن وہ اسی میں کور بھی تھا جو سلائیڈوں میں، جی ایگزیکٹلی، اس کو پڑھنا بھی تھا، سلائیڈوں میں وہی کور تھا۔ ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی، اور سلائیڈیں بھی ٹھیک ہے، اس میں پھر ہم ساتھ ساتھ اس کو بھی نہیں چلائیں گے، ای سی او کو، یا پہلے پی ایم باک کو ختم اصل میں کریں گے؟ ای سی او میں اس کے اندر ڈیفائن اصل کر میں چکا پی او ہوں۔ باک کے صرف 3 چیپٹر ہی پڑھنے ہیں، پی او باک کے صرف ہمیں 3 چیپٹر پڑھنے ہیں، باقی ہم نے یہ ویڈیو سے دیکھنی ہے۔ نہیں آپ سارے چیپٹر پڑھیں جی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، سارے چیپٹر پڑھے ہاں آپ۔ لیکن ویسے امپورٹنٹ جو ہیں وہ پہلے 3 چیپٹر ہیں اور ویڈیوز ہیں، بالکل، اور وہ کیونکہ ایجائل پریکٹس والی جو بک ہے اس کو پڑھ لیں۔ ہاں جی ہاں جی بالکل، ٹھیک ہے، ہاں، اچھا یہ 2 دن کے تین وقفے سے چیزیں نا، کرنی ہیں، یہ منیمم چیزیں ہیں 3 جی ہاں کریں، پہلے 3 چیپٹر ویڈیوز اور ایجائل پریکٹس والی جو بک ہے اس کو پڑھنی ہے آپ نے۔ بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اگر 2 دن کے وقفے سے ہم انٹریکٹ کرتے ہیں، تو اگر اس کے ٹارگٹ میں اگر ایک ویڈیو رکھ لیں، کیونکہ ویڈیو اچھی خاصی لمبی ہوتی ہے، 3 گھنٹے کی ہوتی ہے،
سر آپ کی مرضی ہے، مطلب مجھے آپ کو دیر نہیں بہت وہ آپ دیکھ لیں کہ ہم اس سے بہت لیٹ تو نہیں ہو جائیں گے اگر ہم ایک ایک ویڈیو کر کے وہی میں کہہ رہا ہوں، ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو میں 3 دن دیتا ہوں نا، تو اصول یہ ہے کہ بندہ پروکراسٹینیٹ کرتا ہے، یہ بائی ڈیفالٹ نیچر ہے انسان کی. آپ کہتے ہیں اور 3 دن یا 3 گھنٹے کی آخری میں دیکھ لوں گا. اگر میں آپ کو ایک ہی دن دوں تو آپ بے شک ایک دن میں 3 گھنٹے کی ویڈیو دیکھ کے آئیں گے، لیکن جب آپ کو 2 یا 3 دن مل جاتے ہیں آپ کہتے ہیں وہ یہ بھی کم ہے. تو یہ رول ہے، اس کو کہتے ہیں پارکنسن لا. ٹھیک ہے. ٹائم فلز، اپنا ورک فلز ٹو سوری کیا میں کہہ رہا ہوں، ورک فلز دا ٹائم اویلیبل. آپ کو جتنا ٹائم دیا جائے گا آپ کام کو بڑھا کے اتنا ہی پھیلا لیں گے. اتنا کا یہ پروکراسٹینیشن کا اصول ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ ہم دو پہ تھی. آپ دوسرا ایک تھا کہ اگر جو ہم انٹریکٹ کرتے ہیں، جو ہم پڑھ کے آج آئے ہیں، جی اس میں اگر آپ کے ذہن میں کچھ ہو کہ ہمیں ساتھ ایک دو کہیں کہ اگر اس پورشن میں سے نا مثال کے طور پہ آپ سے اس قسم کا سوال پوچھا جا سکتا ہے، تاکہ ہم ذہنی طور پہ وہ بھی تیار ہوتے جائیں. جی میں نے آپ کے کوئز تاکہ ہمارا پڑھنے کا اور اس کو سمجھنے کا ایک سسٹم جو ہے نا بالکل ساتھ ساتھ ہو. جیسے کوئی کوشچن آپ کہیں کہ یہ جو آپ نے اس میں اس قسم کا سوال آپ سے ہو سکتا ہے. جی بالکل. میں نے آپ کے یہ نہ ہو کہ ہم ان گائیڈڈ پر ہم رٹا لگانا شروع کر دیں، چیزوں کو یاد کرنا شروع کر دیں. بالکل صحیح. تو وہ ایک تو سیمپل آپ بھی لے لیں. ہاں میرا خیال ہے سہیل صاحب آپ بھی ایک سیشن لے لیں کہ حسیب صاحب آپ یہ بتائیں یا تیمور صاحب آپ یہ بتائیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم بھی ذرا کیا کہتے ہیں کچھ الرٹ رہیں گے، اور یعنی وہ ایگزام سے ریلیٹڈ سوال ہوں. سیمپل کوسچن سے ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈائریکشن ایزی ہو جائے گی کہ اچھا سوال تو اس طرح آتے ہیں. بالکل. ہم تو اور طریقے سے اس کو یاد کر رہے ہیں یا کچھ سمجھ رہے ہیں، لیکن سوال اس طرح آتے ہیں تو ہم نے اس چیز پہ فوکس کیا. خیر بائی دی وے آپ اس وقت فائدہ ٹائمنگ ابھی تو آپ نے شروع کیا ہے، ابھی سوالوں پہ زیادہ زور نہ رکھیں. سوالوں پہ زور زیادہ رکھنا ہے آخر میں. ابھی میں آپ کو ہر ماڈیول کے اینڈ کے اوپر کوسچنز دوں گا اور کوسچنز کوئز دوں گا آپ کو، اور اس کو ہم ڈسکس بھی کریں گے. لیکن جب یہ سارا کچھ پڑھ لیں گے تو پھر آپ فل لینتھ ایگزام کریں اور پھر بہت سے کوئز کریں آپ، اس کا فائدہ تب ہوگا. راشد صاحب سمجھ نہیں آ رہی بات؟ نہیں سر سمجھ آ گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے. میں آپ کو یہ کہنے لگا تھا کہ جتنی زیادہ ہم پریکٹس وہ کہتے ہیں نا ٹورڈز دی ایم، ہم اگر ایم اچیو کرنے والی پریکٹس کریں گے تو وہ بہتر ہوگا. وہ ویسے تو جس طرح آپ نے کہا ویسے نالج گین کرنے کے لیے تو ہم 50 کتابیں پڑھ لیں. جی ایم ہیئر از ناٹ اونلی نالج، دس از جسٹ ٹو پاس دی ایگزام. میں ذرا تھوڑا سا ڈیفر کروں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایگزام کا پاس ہونا ایک سبسیڈری فیچر ہے. بیسک بات یہ ہے کہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی، وزڈم آئی کہ نہیں آئی، نالج آیا کہ نہیں آیا. سر ایگزام تو کوئی چیز نہیں ہے سر. ڈیفینیٹلی. سر میں ایک بات بتانے لگوں سر، سوری ٹو جی سے ڈیٹ کہ دیکھیں کتابیں اتنی اویلیبل ہیں کہ آپ یہ ساری کتابیں نہیں پڑھ سکتے. نہ پڑھیں نا نہ اس بزی لائف میں نہیں ہے کہ ہم ساری کتابیں پڑھ سکتے. میں نے تو آپ کو فوکس کر دیا نا، ورنہ تو میں آپ کو جب میں نے پی ایم پی کا ایگزام دیا تھا اس زمانے میں، یہ کہہ رہے ہیں نا سر، میں نے جب ایگزام دیا تھا نا سر تو اس زمانے میں کوئی تھا ہی نہیں پاکستان میں پڑھانے والا. تو آئی واز دا فرسٹ پرسن ٹو پاس دی ایگزام. تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں کیا پڑھوں. میرا بھی بیک گراؤنڈ وہی ہے جو آپ لوگوں کا ہے. تو میں نے، آپ یقین کیجئے میں نے 40 پروجیکٹ مینجمنٹ کی کتابیں پڑھی پچھلے جو 15-20 سال میں لکھی گئی تھی، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تاکہ مجھے یہ سمجھ آ جائے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کیسے گروم ہوئی ہے اور آج جو بات کہی جا رہی ہے وہ کیوں کہی جا رہی ہے. اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے. لیکن میں مانتا ہوں آپ کی بات، ہر ایک کے پاس سر اصل میں تھوڑا سا میں آپ سے جو میں اگر اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں نا سر، تو آئی ڈونٹ ہیو دا ٹائم. میں سیدھی سی بات بتاؤں سر، میرے پاس دن کو 2 گھنٹے بھی نکالنا ہے نا شام کو بڑا مشکل ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں میری مطلب آف سروس ڈفرینٹ ہے سر. اور پھر یہ ہے کہ سر میں تو 27 سال سے یہ کام کر رہا ہوں. اب مجھے پروجیکٹ کی نٹ بولٹ ہر چیز کا پتہ ہے. میں سمجھ رہا ہوں مجھے میرا
وہ ڈیفرنٹ ہے. میں صرف اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کا پرسپشن ہے نا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ٹائم نکالنے سے نکلتا ہے. آپ کا 24 گھنٹے کا ٹائٹ سکیجول بھی ہوتا ہے. آپ یقین کیجئے آپ 24 گھنٹے میں 72 گھنٹے کا کام کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. اگر نہ کرنا چاہیں تو 1 گھنٹے کا کام آپ 24 گھنٹے پھیلا کے کر سکتے ہیں. میرا مطلب ہے یہ ایک بحث ہے، مگر میں آپ سے بالکل مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا سر، آپ ٹائم مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی سر، تو آپ نے مینجمنٹ پہ ہی چلنا ہے تو پھر آپ ٹائم نکال سکتے ہیں. تو وہ آپ تو اپنا یہ تجربہ کرتے رہتے ہوں گے کہ کبھی کبھی بہت زیادہ لوڈ آ جاتا ہے اور ہم اس کو بھی نبھا لیتے ہیں، اور کبھی کبھی کام ہی کوئی نہیں ہوتا پھر بھی پورا دن گزر جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں I will just narrate one thing سر. ہم تو فوج میں یہ کہتے ہیں کہ جس ٹاسک کے درمیان ایک رات موجود ہو نا سر، تو وہ سب ٹاسک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے سر؟ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. تو خیر میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایگزام کرنے ہیں، لیکن میری پرائورٹی یہ ہے کہ ایگزام میں ساتھ ساتھ بھی کوئز دیتا رہوں گا، اور اس کے علاوہ آخر میں آپ کو بہت سے سوال دوں گا، بہت سے پورے فل لینتھ ایگزام دوں گا تاکہ آپ ایگزام کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ ایگزام تو آخر میں ہی دیں گے نا. میں آپ سے ایک اور سوال بھی پوچھا تھا کہ یہ جو سیمولیٹر جس کو لوگ، میں نے مختلف لوگوں سے ڈسکس کیا جو میرے آگے پیچھے والے ہیں، تو یہ سیٹ کی سیمولیٹر کے اوپر آپ نے زیادہ مطلب اس کے اوپر پریکٹس کرنی، تو یہ سر سیمولیٹر کوئی اویلیبل ہے یا آلریڈی کو پی ایم آئی والوں کے پاس اویلیبل ہے؟ سر یہ پی ایم آئی پتہ کیا دیتی ہے؟ پی ایم آئی کاغذ پہ چھپے ہوئے 200 سوالوں کا سیٹ دیتی ہے، کہتی جی یہ ہمارا سیمولیٹر ہے. اس کو یہ لوگ کہتے ہیں کلونڈ ایگزام، مطلب باقی کوسچن جو مارکیٹ میں ملتے ہیں وہ تو کسی نے اور نے بنائے ہیں نا، یہ پی ایم آئی کے اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے 200 سوال ہیں. یہ میں آپ سے شیئر کروں گا، بلکہ کر دیے ہوئے ہیں، وہ جو میٹر آپ کو دیا ہے اس میں وہ 200 سوال بھی موجود ہیں. خیر، تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اسی کو سیمولیشن کہتے ہیں، لیکن دراصل سیمولیشن کا مطلب تو 200 سوال نہیں ہو تو 180 ہیں صرف. نہیں، 180 تو ایگزام میں آئیں گے نا، لیکن جو پی ایم آئی نے جو کوسچن آپ کو دیے ہیں وہ 200 ہیں میرا خیال ہے، 200 سے زیادہ ہے بلکہ. اچھا ایک اور بات سوال سر پوچھوں آپ سے کہ یہ جو 180 سوال آ رہے ہیں ابھی ٹائم وہی 4 آورز ہے؟ جی ٹائم 4 آورز ہی ہے. اچھا، اس میں صرف یہ کیا انہوں نے کہ آپ کو ایک بریک لازمی ہے 10 منٹ کی لینا. ہاں وہ سر آپ نے پہلے بتایا تھا. جی بس جو بریک ہوگی تو اس وقت تک اس کے بعد والوں، اس سے پہلے والوں کو چینج نہیں کر سکتے. جی، اور اس میں اس نے یہ کر دیا کہ جو 200 کوسچن گھٹا کے 180 کر دیے، وہ جو 20 کوسچن کم کیے اس وجہ سے کیے ہیں. اصل میں نے سنا ہے کہ اب کیا کہتے ہیں 60 کے بعد آپ ایک بریک لگ سکتے ہیں، پھر اگلے 60 کے بعد ایک اور بریک لے سکتے ہیں. نہیں، 2 بریکیں ہیں اب. ایک ہی بریک ہے. اب پتہ نہیں لیٹسٹ مجھے نہیں پتا، لیکن پہلے انہوں نے بریک لیٹسٹ میں نے یہی سنا ہے کہ 180 کو انہوں نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. اچھا چلیں. تو جب 60 سوال جب پورے ہو جائے، جب 60 سوال جب پورے ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ کے پاس 2 آپشن آئے گی کہ یو وانٹ ٹو 10 منٹ بریک اور یو وانٹ ٹو کنٹینیو ود دی نیکسٹ سیکشن. اگر آپ نے جیسے ہی نیکسٹ سیکشن کر دیا تو وہ جو آپ کے جو پہلے 60 سوال ہیں وہ فریز ہو جائیں گے، یعنی وہ ڈن ہو جائیں گے. پھر اگلے 60 سوال آپ نے کرنے. لیکن یہ جو 10 منٹس جو بریک ہے یہ ایکسٹینڈ کر دے گا آپ کا ٹائم، یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے. تو یہ جو 20 منٹ آپ کو ہے یہ آپ کو ایکسٹرا مل جائیں گے. اوکے چلیں جی. تو پھر اگلے 60 کے بعد پھر ایک اور بریک، یعنی 2 بریکیں ہیں. تو 60 سال کے انہوں نے 3 سیکشن بنا دیا. اس طرح کی میں نے اب سچویشن سنی ہے میں اس کو ایگزام. پی ایم آئی سے چیک کر لوں، میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا، کیونکہ جو پی ایم آئی سے میں نے سنا ہے پڑھا ہے اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ ایک بریک، اور وہ بھی کوئی میرا خیال ہے 60 کوسچن 10 منٹ کی تھی. ہاں 60 کوسچن کے بعد ایک بریک ہے، اگلے 60 کے بعد ایک اور بریک ہے، اس کے بعد پھر 60 کوسچن. یہ 2 بریکوں والی بات ابھی کنفرم نہیں ہے، میں چیک کر کے بتاؤں گا آپ کو. چلیں ہاں بتا دیجیے گا. ہاں میں نے تو یہی سنا ہے ویسے. چلیں اوکے. جی کاشف، آپ نے بڑی دیر سے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. السلام علیکم سر. بس میں تھوڑا سا یہی کرنا تھا کہ جیسے تھوڑا سا ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک طرف سے ہمارے پاس ایگزام کا ہے اور دوسری طرف سے آف کورس پریکٹیکل نالج ہے اور اس طرح.
تو مے بی ہم نیکسٹ کوشچن آنسر سیشن سے ایسا کر لیں کہ مین کانسیپٹ جو اس چیپٹر میں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل آج کے چیپٹر سے ہمیں آرگنائزیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن ہونی چاہیے تھی، جس میں پورٹ فولیو پروگرام، پروجیکٹ مینجمنٹ اور یا پھر آپریشنس کے بارے میں یہ ہے. اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس جیسے کہ آرگنائزیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ کا اسٹریٹجی، پورٹ فولیو پروگرامز اینڈ پروجیکٹ اور آپریشنس کے بارے میں سائیکل تھا، یا پھر اس کے بعد جو ہمارا لائف سائیکل ہے پروجیکٹ کا لائف سائیکل اور پروسیس گروپس اور کیوں یہ ایک دوسرے سے ریلیٹ نہیں ہے، یا لیٹ اس سے کہ یہ ڈفرینسز جو ہم نے کوشچن کریں نا آپ، یہ کوشچن پڑھے کریں یا مجھے ٹاپک دیں، میں آپ کو اس ٹاپک کے اوپر جو بریفلی بتا دوں گا. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو اگلی دفعہ کے لیے رکھ لیں، یا کہتے ہیں تو ابھی میں رک جاتا ہوں. ابھی مطلب میرے پرسنلی تو ہم نے مطلب کہ پہلے کافی زیادہ ڈسکشن کر لی ہوئی ہے اس بات پہ، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پروجیکٹ لائف سائیکل اور لائف سائیکل کے اندر جو فیزز ہیں، ڈفرینٹ مراحل ہیں، یا پھر جو فیز گروتھ ہے اور یہ ساری چیزیں مطلب سیکوینشل ہے ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو میرے خیال میں براڈر آڈینس کے لیے مطلب اس طرح ہم سمرائز کر لیں ٹاپکس، جیسے کہ آرگنائزیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ کا ٹاپک ہے، یا اس طرح کی چیزیں جو کہ امپورٹنٹ ہے اور ہمارے کانسیپٹ اس کے اوپر سالڈ ہونے چاہیے. اور اس کے بعد ڈفرینٹ ٹائپس ہیں لائف سائیکلس کی، جیسے پریڈکٹیو ہے، آئٹریٹیو ہے، انکریمنٹل ہے، یا ایڈاپٹیو اور ہائبرڈ ایٹسٹرا. تو مے بی اس سے کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائیں گے، اور اگر جو پریکٹیکل فیلڈ سے لوگوں کے پاس ایکسپیرینس ہے آف کورس وہ شیئر بھی کر لیں گے، اور ایگزام کے لیے بھی ہم پریپیئر ہوں گے. کیونکہ آف کورس جیسے آپ نے کہا ہے مطلب کہ نالج گین کرنا ہائی پریورٹی ہے میرے لیے خود بھی، مطلب کہ جو نالج گین کرنا ہے اگر وہ ہوگا تو اس کے بعد مطلب کہ آف کورس ہم پروجیکٹ کو مینج کر ہی رہے ہیں. میں خود بھی 10 سال سے مینج کر رہا ہوں. ایگزیکٹلی ہم سب جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ سب بہت بہت ایکسپیرینس رکھتے ہیں اور بہت زبردست چیزیں. اسی لیے یہاں پہ جو ڈسکشن ہونی ہے اس کا یہی فائدہ ہے کہ آپ اپنے تجربات شیئر کریں، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو جو باتیں میں نے کی ہوئی ہیں اپنے لیکچر میں، آپ کو ان سے اتفاق ہوگا، اور بلکہ آپ انہیں اپریشیٹ کریں گے کہ یہ بات ایسے ہوتی ہے. ہاں اگر آپ تک کہیں اختلاف ہے ضرور بتائیں تاکہ وہ ڈسکس کر لیں. سر مجھے سے کوئی بندہ شیئر کرے گا ویسے کہ ایجائل پریکٹسز میں کیا کیا کر رہے ہیں ویسے آپ لوگ، تاکہ مجھے کچھ آئیڈیا ہو، کیونکہ یہ نئی چیز ہے اور میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کس قسم کی پریکٹسز کر رہے ہیں جو کہ ایجائل سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. میں ویسے کچھ شیئر کریں گے بتا دوں کہ ایجائل پریکٹسز کوئی بھی نہیں کر رہا ہوگا. چاہتے سب ہیں لیکن ابھی تک یہ کہیں لاگو نہیں ہوا. خاص طور پہ اگر تو کوئی سافٹ ویئر کا بندہ ہو تو وہ خیر کچھ بتا بھی دے آپ کو. باقی انجینئرز ہوتی ہیں یہ تو ایجائل کو جانتے ہی نہیں ہیں بیچارے، ٹھیک ہے نا. صحیح. لیکن پھر بھی ان کا سوال اپنی جگہ پہ درست ہے. اگر کوئی جواب دینا چاہے تو بولیں. جی تیمور صاحب. جی تیمور صاحب. جی سر. میرا مائک میوٹ ہوا تھا، ابھی کھل گیا. جی بولیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ جو کوسچن تھا ایجائل کے متعلق ان کا کہ کون سی پریکٹسز جی بالکل سر. میرا اس میں ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے، میرے آئی ایم رانگ، کہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، میں نے نہیں پڑھا، مجھے نہیں پتا ایجائل کیا ہے. جی صحیح. لیکن جب پڑھ لیں گے کچھ سمجھ آ جائے گا پھر بات کریں گے. بالکل. تو ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یار یہ تو کام میں آلریڈی ایک فلاں جگہ کر چکا ہوں، بٹ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ ایجائل ہے. جی ایسا ہی ہے کریں گے. ایسے کیونکہ اس میں بھی پروجیکٹ مینجمنٹ میں کچھ ایسی ٹرمینالوجیز آئی ہیں جی جو ایک رولنگ ویو تھی. جہاں تو یہ تو میں نے کہا کہ یار یہ تو ہم خود ہی بغیر کسی کے بتائے کچھ جگہوں پہ ہم نے کی ہے کہ یار آگے کی سمجھ نہیں آ رہی، جو جہاں تک ویزیبلٹی ہے وہ تو پلان کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس کا نام رولنگ ویو ہے. بالکل یہ بات ہم اس کو جگاڑ سمجھ رہے تھے. سر یہی میں کہتا ہوں، اس کو علم کہتے ہیں کہ جو کام آپ کے تجربے میں تھے اور اب ان کو نام مل گیا ہے، ڈیفینیشن مل گئی ہے، تو یہ علم میں اضافہ ہو گیا. جی بالکل، میرا ایک یہ پوائنٹ آف ویو ہے. اور نیا علم بھی اسی طرح سے ہو سکتا ہے. کوئی ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو آپ کبھی استعمال ہی نہیں کیا، وہ بھی نئے علم کے طور پہ ایڈ ہو جائے گا. تو ایک درستگی کا عمل ہے جس سے آپ گزریں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو بالکل ہی کوئی سب چیزیں نہیں بتانے والا ہوں. تو یہ بالکل آپ نے صحیح چیزوں کو پٹ کیا.
ذرا ایک دفعہ دوبارہ ایکسپلین کر لیں گے رولنگ ویو میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں لیکن آپ کو اگلے اسٹیپ کا نہیں پتا ہوتا؟ نہیں میں بتاتا ہوں دیکھیں جی، یہ دو ٹرمینالوجیز ہیں. ایک ہے پروگریسو الیبوریشن اور ایک ٹرمینالوجی ہے رولنگ ویو پلاننگ. دونوں کا مطلب ایک ہی ہے لیکن ان دونوں کا لیول مختلف ہے. کسی بھی پروجیکٹ میں جیسے میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ کوئی غیر یقینی حالت تو ضرور ہوتی ہے. اگر پروجیکٹ انسرٹن نہ ہو تو پھر وہ آپریشن ہو. آپریشن میں تو ہمیں پتا ہوتا ہے نا ہم نے کیا کرنا ہے، کیا طریقہ ہے. پروجیکٹ صرف چیلنج ہی کو ہم پروجیکٹ بناتے ہیں کہ یہ ایک چیلنج ہے، اس کو پتہ نہیں کیسے کرنا ہے اور اس کو کرنے کے آپ طریقے نکالتے ہیں، اور وہ جو طریقے نکالتے ہیں وہ شاید آپ نے پہلے نہ کیے ہوں، اینڈ دیر فور ان کے اندر رسک ہوتی ہے، انسرٹینٹیز ہوتی ہیں. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ ابہام ایگزسٹ کرتا ہے، انسرٹینٹی ایگزسٹ کرتی ہے پروجیکٹ میں. کیا ہوگا اگر میں نے جو پلاننگ کی ہے وہ غلط ثابت ہو جائے چلنے کے دوران، ایگزیکیوشن کے دوران جا کے ہمیں یہ پتا چلے کہ یار یہ تو میں نے غلط سوچ لیا تھا، یہ ازمپشن غلط لے لی تھی. تو وہ جب درستگی آ جائے گی تو میں اپنے پلان کو درست کر لوں گا. دس از پروگریسو الیبوریشن. کہ آپ جتنی سمجھ آتی ہے اتنی پلاننگ کر لیں، اور بعد میں جب جب چیزوں کا پتہ چلتا جائے گا ویسے ویسے ہم پلان کو انہانس اور امپروو کرتے جائیں گے اور آگے کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. دس از پروگریسو ایلیبوریشن. بٹ پروگریسو ایلیبوریشن از اے اسٹریٹجک کانسیپٹ. اسٹریٹجک کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہائی لیول کانسیپٹ. اوپر سے برڈز آئی ویو سے دیکھیں تو آپ کو اسٹریٹجی نظر آتی ہے، تو آپ کہتے ہیں جی اچھا پروجیکٹ کو موٹا موٹا پلان کرو نا ذرا کیا ہے. تو اس موٹے موٹے پلاننگ میں بھی بعد میں ایکسپیڈیشنز آ جاتی ہیں. مطلب فار ایگزامپل میں نے کہا اس پروجیکٹ کو 5 فیزز میں کرنا ہے. پہلی فیز کی تو کافی تفصیلات سمجھ آ رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں، ان کو تو میں نے پلان کر لیا. فیز 2 3 4 5 کا مجھے کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں پہلے فیز 1 تو کمپلیٹ کروں نا، فیز 2 کا جب وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا. تو میں اس کی پلاننگ ہی کو پینڈ کر دیتا ہوں کیونکہ اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا. یہ ہے اسٹریٹجک لیول کے اوپر پروگریسو ایلیبوریشن. اب میں آ جاتا ہوں بالکل ٹیکٹیکل لیول پہ، مطلب ڈرل ڈاؤن لوور لیول کے اوپر. لوور لیول پہ جو چھوٹے کام ہیں، مثال کے طور پہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ورک پیکیجز ہیں، ان کی جب پلاننگ ہوتی ہے اس وقت بھی کچھ چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، کچھ کا نہیں پتا ہوتا. مثال کے طور پہ مجھے یہ تو پتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور اس کام کو کرنے میں کتنے بندے لگیں گے. میرا اندازہ ہے کہ 3 بندے لگیں گے، لیکن بعد میں مجھے پتا چلتا ہے نہیں یار 3 نہیں، 1 بندہ اور بھی چاہیے. تو اس کو ہم کہتے ہیں رولنگ ویو پلاننگ. جیسے جیسے ہم آگے پلان کو رول آؤٹ کرتے جائیں گے ویسے ویسے ویوز میں یہ پلاننگ مزید آگے ہوتی چلی جائے گی اور ہم آگے کی طرف بڑھتے جائیں گے. بالکل سیم کانسیپٹ ہے دونوں، پروگریسو ایلیبوریشن بھی اور رولنگ ویو پلاننگ بھی. صرف فرق اتنا ہے کہ پروگریسو ایلیبوریشن از اسٹریٹجک ان نیچر and applies to the project and its phases, whereas rolling wave planning is a tactical concept and it applies to the work packages and activities lowest level کے اوپر. I hope میری بات کلیئر ہوئی ہوگی. جی ہاں، تھینک یو ویری مچ. موسٹ ویلکم جی. اور کوئی کوشچن ہے تو بتائیے جی ایاز صاحب. جی سر، وہ اصل میں جب بات شروع ہوئی تو انہوں نے بات کی وہ ایجائل، جیسے ایجائل ورڈ یوز کرتے ہیں تو میں دیکھا تھا جو ہمارا پہلا چیپٹر تھا اس کے اندر جا کے جہاں پہ ایجائل میں نے دیکھا غور کیا، وہ جو اڈاپٹیو لائف سائیکل تھا اس کے اندر جا کے اس کی ڈیفینیشن کے اندر ہی اٹ واز ان بلڈ کہ جی کہ اٹ از دی دیز آر ایجائل. اور میرے خیال مطلب یہ کہ ایجائل سے مطلب یہ سمجھا کہ سر کہ یہ تو آپ نے مطلب وہ جس طرح پہلے سر تیمور نے بھی کہا، یہ سر عباسی نے بھی کہا کہ چیزیں ہم کرتے آ رہے ہیں لیکن ہماری نالج میں نہیں ہے، ہم اس کا نام نہیں جانتے. جو پروجیکٹ مینجمنٹ کی اسپیسیفک ٹرمنالوجی وہ شاید ہم نہیں جانتے، بٹ وی آر ڈوئنگ دا تھنگس. اور آہستہ آہستہ مطلب وہ ٹرمنالوجیز ابھی میں تھوڑی زیادہ بھی کلیئر کرنی پڑیں گی اپنی، جو کہ بک میں لکھی ہوئی ہے. اور ایجائل انوینٹ سافٹ ویئر میں ہوا تو سافٹ ویئر والے تو اسے کافی سالوں سے استعمال کر رہے ہیں اور وہ اس کے کانسیپٹ سے کافی حد تک واقف ہیں.
جو دوسرے ایریا سے خاص طور پہ انجینئرنگ کے لوگ ہیں ان کا بڑا پرابلم ہے. وہ لوگ بڑے ہٹ دھرم ہیں, انجینئرز بہت ہٹ دھرم ہیں, وہ پریڈکٹیو کرنے کے عادی ہیں. پہلے پلان بناؤ, ڈاکومنٹ لکھ کے لے کے آؤ, لکھ کے آؤ, سارا کام کرو. تو وہ آلدو ان کو بھی پلاننگ میں تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں, لیکن وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی جب تک کانٹریکٹ نہیں بنے گا آگے نہیں بڑھیں گے, جب تک پلان بن کے سائن نہیں ہوگا آگے نہیں جائیں گے, بیس لائن وغیرہ وغیرہ. تو وہ سختی کرتے ہیں, پریڈکٹیو کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک حقیقت تو سامنے ہے اور آپ سب کو پتا ہے کہ ویسا ہوتا نہیں ہے جیسا آپ پلان کرتے ہیں. اور اگر کسٹمر بہت زیادہ تبدیلیاں بتا رہا ہو تو ہم جو اس کو ریزسٹ کرتے ہیں, تو میں ایک آپ کو what if you don't resist and accommodate all the requests of customer, کیا یہ ممکن ہے؟ Agile makes it possible. جی جناب تیمور صاحب. اچھا, وہ یہی میں بات کر رہا تھا جو بھی ایاز نے بھی بات کی کہ یہ ٹرمینالوجیز اور یہ جو پروجیکٹ مینجمنٹ کی لینگویج سمجھنا جو ہے یہ اس لیے بھی ضروری ہے. فار ایگزامپل جیسے جب ہمیں نہیں پتا ان ٹرمینالوجیز کا, تو آپ کے کوئی آپ پروجیکٹ مینیجر ہیں, آپ کے باس آتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ سر یہ میں نے پہلا فیز پلان کر لی ہے, آگے کی تھوڑی ویزیبلٹی نہیں, وہ آپ پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا تم ایک فیز پلان کر کے بیٹھ گئے ہو. وہی اگر آپ اسے کہیں گے کہ نہیں سر میں رولنگ ویو ماڈل پہ چل رہا ہوں, صحیح ہے, تو وہ آپ شرمندگی سے بچ جائیں گے اور آپ ایک بات میں وزن آ جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جو تجربہ کار آدمی ہوگا نا آپ کے اوپر, تو وہ کبھی آپ کے اوپر اس قسم کا پریشر نہیں ڈالے گا, کیونکہ اس کو خود پتا ہوگا کہ ایسا بھی تو ہوتا ہے. یہ پرابلم بہت زیادہ ہے نا کہ ہم لوگ جب سیٹ چینج ہوتی ہے اور ہم ہائر سیٹ پہ جاتے ہیں تو پھر ہم راجے بن جاتے ہیں, پھر ہم دوسرے کی نیچے والے کی پرابلم کو نہیں سمجھتے. نیچے والے کی پرابلم کو ہم جانتے تو ہیں, سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. مگر یہ ایجائل از اے مائنڈ سیٹ. ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی. اگر ہم زیادہ ایفیشینٹلی اور زیادہ تیزی سے کام کرنا چاہتے ہیں اور کسٹمر کو خوش رکھنا چاہتے ہیں, تو ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی. ایجائل مائنڈ سیٹ اڈاپٹ کرنا پڑے. اور جو سر میں یہ ٹرمینالوجیز کی بات کر رہا ہوں کہ اس کورس میں جو ٹرمینالوجیز آ رہی ہے اس کو سمجھنا اور پھر یہ سوچنا کہ یار یہ پریکٹیکل لائف میں مجھے کہاں بالکل. اور مجھے اس وقت اس کا نام نہیں پتا تھا کہ یہ پروگریسو الیبوریشن, یہ بالکل مجھے پتا نہیں تھا, بٹ ایکچولی اٹ واز بینگ ڈن اور میں نے دیکھا ہے, بٹ وہ میں اس کو کچھ اور سمجھتا تھا. تو اس لحاظ سے یہ یوزفل کورس ہے. جی بالکل. جی کاشف آپ بڑی دیر سے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے, بولیے. بس سر تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا, کافی زیادہ مطلب پروڈکٹیو ڈسکشن ہوئی ہے ایجائل کے بارے میں. تو آف کورس ہمیں ٹرمینالوجیز کی پتہ ہونا چاہیے وہاں پہ امپلیمنٹ کرنی ہے. میرا تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی ہے. سب سے زیادہ ڈیفیکلٹی یہ ہوتی ہے کہ ٹریڈیشنل جو آرگنائزیشن کا اسٹرکچر ہے وہ سالوں سے ہوتا ہے. میں جو پروجیکٹ جو ہائرارکیز ہیں اور مائنڈ سیٹ ہے وہ کافی زیادہ انجینئرنگ کمپنی میں, جیسے آپ نے ریجڈ ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے انٹرسٹ سارے پروٹیکٹ ہوتے ہیں اور اس میں ساری مینجمنٹ ہوتی ہے. اور جو لوگ 20 ایئر سے یا اس طرح سارے مطلب اس کے اندر جو آرگنائزیشن کی ایفیشنسی ہے وہ جاتی ہے, لیکن سب کو اپنی پوزیشن اور اس کے بعد ٹیم ورک اپنے میں نے مینیج کیا ہے جو امپروومنٹ پروگرام کمپنی نے رول آؤٹ کیا ہے. اور اس کے اندر مطلب کہ یہ آبجیکٹو یہ تھا کہ فرسٹ آف آل ہم صرف جب سب سرفیس کی پلاننگ کرتے ہیں ویلز کے بارے میں, اس کے بارے میں مطلب پھر ہم سب سرفیس کے ماڈلز بناتے ہیں جو کہ مطلب کہ ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں, ان کے اندر ہم سب سرفیس کی انفارمیشن ڈالتے ہیں اور ویلز کی انفارمیشن ڈالتے ہیں. تو صرف اتنا کام تھا کہ یہ جو انفارمیشن ہے اس کو کلاؤڈ کے اندر ٹرانسفر کر دیں. اس کے لیے بیسیکلی ہم نے اسکرم میٹنگز کی ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو اس کے اندر جو مین پوائنٹ ہے میرا کہ اتنی زیادہ ڈیفیکلٹیز آتی ہیں آپ کو لوگوں کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ, اور اتنی اوپننیس, لوگ کہتے ہیں یہ میرا کام ہے میں یہ نہیں دیتا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. مطلب
ना सिर्फ के टर्मिनोलॉजी तो समझना, बल्कि जो रियल टाइम में डिफिकल्टीज फेस होती हैं उनको कैसे एड्रेस करना और लोगों को कैसे कन्विंस करना। बेसिकली आपको नेगोशिएशन टेबल में बैठना पड़ता है और आपने अपने इंटरेस्ट लेने हैं। मतलब कि ये काफी, मेरे ख्याल में काफी ज्यादा मुश्किल है जब आप ट्रेडिशनल, हो सकता है, मतलब मैं जर्मनी में हूँ तो लोग काफी, जो कंपनीज हैं वो लॉन्ग हिस्ट्री रखती हैं, जी और लॉन्ग हिस्ट्री कंपनीज की तो फिर स्पेसिफिक माइंडसेट बिल्ड हो जाते हैं। एग्जैक्टली और उस स्क्रम और एजाइल टाइप की ऑर्गेनाइजेशन या वर्क स्टाइल लाना मेरे ख्याल में काफी ज्यादा चैलेंजिंग है और मेरे ख्याल में इसीलिए इंटरेस्टिंग भी है। वैसे बस इतना से कहना चाहूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस कोर्स आई वुड वेरी मच लव टू कंडक्ट अ ट्रेनिंग ऑन लीन एजाइल इन इंजीनियरिंग। वो मैं एक अलग कोर्स बना रहा हूँ और मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि जब कभी वो हो तो आप लोग उसमें जरूर आए, क्योंकि उसमें इंजीनियर्स के लिए एक खास मैकेनिज्म अवेलेबल है और हम उसे जानते नहीं। मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था, उसे कहते हैं लास्ट प्लानर सिस्टम, कंस्ट्रक्शन वाले खास तौर पे। और वो सिस्टम का हमने सुना ही नहीं हुआ, बल्कि मैंने कहा कि यहाँ पे शायद लीन कंस्ट्रक्शन के बारे में भी लोग नहीं जानते। तो बहुत ज्यादा बाहर से पढ़ के आया हुआ बंदा होगा तो शायद वो जानता होगा कि लीन कंस्ट्रक्शन क्या होती है, लेकिन लीन कंस्ट्रक्शन से भी आगे उसका एक तरीका है लास्ट प्लानर सिस्टम, जो 1970 से इन्वोग है। 70 से लोग इस्तेमाल करने वाले कर रहे हैं। जी या सब, आई एम सॉरी आपको बहुत लेट से आप हाथ खड़ा है। नहीं सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल सर, वो डिस्कशन चल रही है तो आई नो जो भी सीक्वेंस के अंदर आता है। अच्छा, वैसे ये जब मैं ये आपकी जो सेकंड वीडियो थी जिस उसको देख रहा था, उसके अंदर एक था डिस्क्रिप्शन ऑफ पीएम बुक गाइड की कंपोनेंट्स। वो एक स्लाइड थी आपकी ना, जिसमें कंपोनेंट्स भी लिखे हुए थे और ब्रीफ डिस्कशन रेफरिंग, जिसके अंदर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, प्रोजेक्ट फेज और फेज गेट वगैरह 6-7 रोज। यू टुक ऑलमोस्ट 30% ऑफ योर टाइम इन दैट वीडियो। आपने सिर्फ उसी स्लाइड पे लिया है। अगर आप देखने में देख रहा था ये बहुत ही लंबा हो गया, बट वो उसके अंदर आसानी ये हुई कि उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वो चैप्टर में हम पढ़ते रहे तो आगे वो पता चलता रहा। तो बीच में उसके अंदर आपने जब शुरू किया तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल आपने डिफाइन किए, फिर प्रोजेक्ट फेज और फेज गेट, जिसको आपने किल पॉइंट का भी नाम दिया, और फिर आपने कहा कि इसको मिक्स नहीं करना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस के साथ। सर लोग गलती ये करते हैं, तो प्रोसेस ग्रुप्स होते हैं ना, इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल और क्लोज, बिल्कुल वो इसको फेजेस समझते हैं। मैं कितने एग्जैक्टली सर, वो उस वीडियो में समझ में आ गई सर बात आपकी कि मतलब ये नीचे वाले जो मैनेजमेंट, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स हैं या प्रोसेसेस हैं, हमने इसको ऊपर लाइफ साइकिल के साथ इसको कंबाइन नहीं करना, एक साथ नहीं देना, ये डिफरेंट चीजें हैं। अब मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था कि अभी वो जो ये है हमारी, मतलब जितना आपने डिस्क्राइब किया उससे ज्यादा आपने यकीन डेफिनेटली आपने रेफर कर दिया था कि वो चैप्टर 1 को पढ़ लें, तो वो तो जो उसके अंदर लिखा हुआ था वो तो पढ़ लिया उसके अंदर। तो ये जितने भी मैनेजमेंट प्रोसेसेस हैं, ये सारे जो आपने 49 बताया थे कि इसके अंदर यूज होते हैं, जी जी, तो ये हम प्रैक्टिस भी करेंगे सर बाद में और इन सबको बारी बारी करेंगे। सर देखें, प्रैक्टिस तो नहीं, लेकिन उनके टूल्स बताऊंगा मैं आपको, टूल्स बताऊंगा। पहले तो हम ये करते थे कि पहले हम हर चैप्टर वाइज एक एक नॉलेज एरिया को पढ़ते थे। अब पीएमए ने ये कर लिया है कि उसने नॉलेज एरियाज को उस नए वाले मैकेनिज्म के अंदर बिल्ड इन कर दिया। पढ़ेंगे अभी भी, लेकिन अब उनको चैप्टर वाइज नहीं पढ़ेंगे। अब वो चीजें हमारे जो लेक्चर्स के अंदर अंदर कभी स्टेक होल्डर आ जाएगा, कभी रिस्क आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, तो जहां जहां जिस चीज की जरूरत पड़ती जाएगी वो हम पढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो पीएमबीओके में वो चीजें चैप्टर वाइज भी लिखी हुई। ठीक, थैंक यू जी। आखिरी क्वेश्चन था तैमूर साहब। असल में मैंने ये कोर्स जो था, मैंने क्या कहते हैं इन पैरेलल, क्या कहते हैं ईद के दिनों में वो यही देखा था, यानी रिस्क से, रिसोर्सेज से और इन चीजों से मैं क्या कहते हैं वर्किंग एरियाज के ऊपर जो है चल रहा था, जो 9 वर्किंग एरियाज है। तो अगर आपकी इजाजत हो सोहेल साहब, तो ये स्लाइडें इन लोगों के साथ शेयर कर लूं मैं? जी क्यों नहीं, मैंने दी भी हुई हैं। मैं, आप अगर मेरी लेकिन वो वाली तो उस लिहाज से है ना, नहीं, चैप्टर वाइज क्या कहते हैं, चैप्टर वाइज भी मौजूद है। अच्छा
اچھا اگر نہیں ہے تو میں ڈال دیتا ہوں، کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ اچھا چیپٹر وائز تو میرے پاس بھی ہے، میں نے کہا اگر چیپٹر وائز کسی نے پڑھنا ہو تو میں سلائیڈیں دیکھ سکتا ہوں. میں وہ چڑھا دوں گا، آپ بھی چڑھا دیں، آپ بھی ڈال دیں، لیکن میں بھی چڑھا دوں گا. اچھا ہے جتنا مٹیریل اتنا اچھا ہے. چلیں دیٹس گڈ، تھینک یو. لاسٹ کوسچن تیمور صاحب سے. ہاں بس یہ تھا کہ بس میرے کل کافی ڈسکشن ہوگی ہے. اب نیکسٹ کا ٹائم میرے کل آپ کیا بدھ والے دن ہوگا جی، اس کا شیئر کر دیں، وہ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ کانٹینٹ شیئر کر دیں جو ہم نے پڑھ کے. اور سر اب آپ نے جو سیکنڈ لیکچر ہے آپ کا وہ ہے جو آپ نے چھوڑا تھا جہاں سے آگے بس وہ جو آپ جیسے شیئر کرتے ہیں نا، پچھلی دفعہ آپ نے شیئر کیا تھا نیچے، میں وہ کر دوں گا. وہ کر دیں، وہ بڑا آسان رہتا ہے، پھر وہ پتہ ہوتا ہے، وہ کلاس روم میں جا کے بندہ دیکھتا ہے کہ آگے یہ ہونا ہے، وہ بڑا ایزی ہو جاتا ہے. جی ہاں، جی ہاں. اور ایک جو کئی بیچ میں پریکٹیکل چیزیں پتہ چلتی ہیں جو پڑھ کے مزہ بھی آتا ہے. جی جی جی. کہ جیسے ایک لیکچر میں آپ نے بات کی کہ جو آپ کا اسپانسر ہوگا یا باس ہوگا جب آئے گا تو وہ اس کو ٹائم لائن دیکھنی ہے. بالکل. اس سے وہ گینٹ چارٹ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتا. بالکل. وہ واقعی اکثر ہم لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ گینٹ چارٹ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، جو آتا ہے بندہ اسپانسر کا جاتا ہے یا اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا وہ یہ کیا چیز ہے. بالکل بالکل. اور ہاں تو ٹائم لائن ہونی چاہیے کہ آپ نے ٹائم لائن ود مائل سٹون لگائی ہوئی. ایگزیکٹلی سر، یہ میرے ساتھ ہوا. یہ وہ کئی چیزیں ہیں جو کہ وہ پریکٹیکل بندے کو پھر یاد بھی آتی ہیں، تو وہ میں کہتا ہوں واقعی یہ. سر میں آپ کو بتاؤں، میں نے ساری سروس گزار لی، ساری نوکری کر لی، اور سب کچھ کرنے کے بعد ریٹائرمنٹ لینے کے بعد ایک دفعہ مجھے ایک انٹرنیشنل اسائنمنٹ آئی. انہوں نے کہا کہ ذرا اس چیز کی ٹائم لائن بھجوا دیں. میں نے وہ پورا گین چارٹ بنا کے بھجوا دیا. انہوں نے کہا بھائی جان یہ کیا بھجوایا آپ نے؟ میں نے کہا بھائی یہ ٹائم لائن ہے، ہم تو اسی کو ٹائم لائن کہتے ہیں، وہی جیسے آپ بات کر رہے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی جان ٹائم لائن تو بڑی سادہ سی چیز ہوتی ہے، میجر مائل سٹونز کیا ہیں، اور ایک لائن لگا لیں کہ اس تاریخ سے اس تاریخ کے درمیان کب کون سے مائل سٹون اکر ہونے کا چانس ہے. دیٹ از اے ٹائم لائن. اور یہ گین چارٹ تو کافی کمپلیکس چیز ہے اور بعد میں کسی اسٹیج پہ آتی ہے، لیکن جو ٹائم لائن تو آپ کے اپنے لیے ہے نا، اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے. ٹائم لائن شروع میں سے بن جاتی ہے جب آپ کو کسٹمر کام دیتا ہے، اسی وقت ٹائم لائن بننا شروع ہو جاتا ہے. جی جناب، اینی ادر تھنگ، اینی ادر کوشچن، یا ہم کلوز کریں؟ سر وہ بس ایک آخری چیز، وہ میں نے شروع میں جب آپ سے بات کی تو میں نے کہا سر جو ہم سیکنڈ ویڈیو دیکھ رہے تھے وہ چیپٹر 1 تک تو آ گئی ہوئی تھی سر، اس کے آگے آپ کی وہ جو سلائیڈ شروع ہوئی تھی نا اس ویڈیو کے اندر، وہ دوسرا شروع ہو گیا تھا. ہاں تو وہ میرا وہی تھا، وہ وہیں سے آگے دیکھیں سر، وہیں سے آگے دیکھیں گے. بس ٹھیک ہو گیا سر، دس از دا تھنگ. بالکل، کیونکہ وہ سر تھینک یو. فلو میں کنٹینیوٹی میں بنتی جا رہی تھی ویڈیو، تو وہ اس طرح سے. ایگزیکٹلی سر، ایگزیکٹلی ہم اسی کے اندر. چلیں جی، پھر انشاءاللہ اب ہم ویڈنسڈے کو مل رہے ہیں، اور جب یہ آپ کے پہلے 2-3 چیپٹر ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کو ایک کوئز دوں گا. چلے سر، تھینک یو ویری مچ اینڈ ٹیک کیئر. اور جو میں آپ کو سلیبس بھیجتا ہوں، وہ اسائنمنٹ بھیجتا ہوں، کیا آئیے گا، اور انشاءاللہ ملتے ہیں. تھینک یو سر. 1 گھنٹہ تو پھر آ جاتے ہیں. جی بالکل. تھینک یو ویری مچ. اوکے سر، ٹیک کیئر. خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.